देखिए जो पाकिस्तान में जब भी गुमशुदगी है वो पहले जो है ना हमें पता था कि बलोच इलाकों में होती थी और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ होती थी, फिर कराची में शुरू हुई महाजरीन के साथ, महाजिर जो कौम है उनके साथ, फिर सिंध की जो कौम परस्त लोग हैं उनके साथ भी हुई, अब तो पंजाबियों को भी उठाया जा रहा है। तो बेसिकली असल मसला ये है कि जो हमारी पाकिस्तानी रियासत है वो इंतहाई इनसिक्योर है और वो इंतहाई कमजोर है और वो अपने आप को इतना ज्यादा मजबूत नहीं समझती है। और जब रियासत अपने आप को मजबूत नहीं समझती है तो फिर वो लोगों पे मजालिम बढ़ाती है कि ताकि लोगों को खामोश किया जाए, लोगों को जो जो लोग हैं जो कि इख्तिलाफ रखते हैं रियासत की बयानिए से, रियासत की जो तरीक़ेकार से, और उसको अगर कोई भी उस पर अगर कोई क्रिटिसिज्म करता है और उस पर तनकीद करता है तो उसको उनके पास क्योंकि दलील नहीं है, कोई दलील पेश करने के लिए कि जी हम इसको दलील से लड़ें, तो वो दलील नहीं, वो ताकत से लड़ते हैं, क्योंकि रियासत के पास जो बंदूक है, रियासत के पास जो पावर है, वो उसका मिसयूज करते हैं इस तरीके से। तो अब हमें देखने को ये आ रहा है कि जैसे ये जो जबरी गुमशुदगी के जो मामला थे, ये पहले पाकिस्तान के उन इलाकों में होते थे जहाँ पे मेन स्ट्रीम जिनको नहीं कहा जाता, जो कि बिल्कुल मतलब आउटस्कर्ट्स हैं, मतलब दूर दराज इलाके हैं। अब ये पाकिस्तान के मेन शहरों में और मेन इलाकों में इसलिए शुरू हो गया क्योंकि रियासत जो है वो उसके पास और कोई तरीकाकार नहीं है जो इख्तिलाफ राय रखते लोग उनसे डील करने का, उनसे निपटने का। तो इसलिए वो इस तरीके के हथकंडे इस्तेमाल करती है जो कि बेसिकली एक तरीके से बदमाश रियासत का तस्वुर पेश करती है। 2018 में जब मैं गया था, 2017 में सॉरी, जब मैं गया था वहां पे अपना बलूचिस्तान, तो सबसे पहले तो ये था कि मैं बलूचिस्तान जाने से पहले मैंने ना जो सहाफी थे लोकल उनको कांटेक्ट किया कि जी मैं आ रहा हूँ अपनी एक रिपोर्ट बनाने के लिए और वहां पे मैंने एक रिपोर्ट करनी है सीपैक के हवाले से। तो पहले तो मुझे सारे सहाफियों ने बोला कि जो वहाँ के कोयटा के सहाफी थे उन्होंने कहा कि आपको आने की जरूरत नहीं है और यहाँ हालात बहुत खराब हैं और आपके लिए ये सेफ नहीं है, तो आप ये क्यों कर रहे हैं, और जो है मुझे सबने मतलब मना किया। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि कहानी तो बतानी थी और रिपोर्टिंग तो करनी थी, तो इसलिए उसके बावजूद मैंने कहा कि नहीं मैं तो जाऊंगा वहां पर। तो जब मैं कोयटा पहुंचा तो कोयटा पहुंचने के बाद फिर मैंने गवादर के जाने के लिए लोगों से पूछा कि किस तरीके से हम गवादर जा सकते हैं। तो वहां पे हर बंदे ने मुझे कहा कि नहीं, गवादर बगैर आप एनओसी के तो जा ही नहीं सकते। तो एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि जी बगैर एनओसी, जिसको कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो लेनी पड़ती है पाकिस्तानी फौज से, और वहां पे जो है कि चेक पॉइंट्स हैं। तो मीडिया रिपोर्टिंग के लिए आप अगर इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं तो वो आपको वहां पे फौज जाने नहीं देती है। तो अगर आपने फौज की मर्जी से जाना है तो उनकी फिर मर्जी की चीजें दिखानी है। तो इस लिहाज से मुझे काफी मुश्किलात पेश आई थी बलूचिस्तान में रिपोर्टिंग करते हुए। और ये कि उसके बावजूद भी हमने कुछ लोगों से बात की, बट लेकिन फिर बात यही थी कि जिन जिन लोगों से हम बात करते थे वो यही, हर बंदा यही कहता था कि जी हम कैमरे पे बात नहीं कर सकते, हमारा नाम नहीं लीजिए। तो मतलब बहुत खौफ हरास है, अब उस वक्त भी था और अभी भी जहाँ तक इतलात हैं कि बलूचिस्तान में खुल के कोई बात नहीं करता कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में किस तरीके से जो मजालिम हो रहे हैं रियासत की तरफ से, पाकिस्तान फौज की तरफ से, किस तरीके से जो मीडिया का जो एक ब्लैकआउट है, लोकल मीडिया को अलाउ नहीं किया जाता, इंटरनेशनल मीडिया को भी नहीं अलाउ किया जाता। तो वहां पर जो कुछ हो रहा है वो हमारे सबके मंजर आम के सामने है ही नहीं, हमें पता ही नहीं है, सब कुछ छुपा हुआ है। और उसके बावजूद जो है जो हमारी जो फिर जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं और जो जो नामवर शख्सियात हैं वो ये कहती हैं कि जी बलूचिस्तान में सीपैक से तरक्की आएगी और हमने बलूचिस्तान में तरक्की लाने के लिए सीपैक किया। उस पर भी मैंने जब लोगों से बात की तो उन्होंने कहा जी ये जो सीपैक है ये अमीरों का प्रोजेक्ट है और ये सिर्फ अमीरों को बेनिफिट करेगा, जो वैसे ही पहले भी अमीर जो थे वो पहले अमीर थे वो और अमीर हो जाएंगे और गरीबों को कुछ नहीं मिलेगा। तो बेसिकली एक हम मुझे अभी भी याद है कि एक जो इंटरव्यू किया मैंने एक सब्जेक्ट को, एक वहाँ के लोकल को, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि जी
سی پیک کا ایک اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ سی پیک ایک روڈ ہے، اس روڈ کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جو دولت ہے وہ گزر رہی ہے ہمارے سامنے سے، لیکن اس دولت کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے، ہم روڈ کے سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بالکل ایک طریقے سے مطلب اس کی ریپرزنٹیشن ہے سی پیک پروجیکٹ کی، کہ اس میں جو یہ چائنا اپنی بینیفٹس کے لیے کر رہا ہے اور پاکستان کی جو ایلیٹس ہیں اور پاکستان کا جو امیر طبقہ ہے وہ اپنے بینیفٹ کے لیے کر رہا ہے، اور بلوچ لوگوں کو اور بلوچ قوم کو کچھ نہیں ملے گا اس سے. دیکھیں ابھی تو یہ بلوچستان میں جو چائنا جو کہہ کر آیا ہے وہ تو یہ کہہ کر آیا ہے کہ جی ہم بلوچستان میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور ہم پورٹ بنا رہے ہیں اور ہم ٹریڈ کریں گے اور ہم تجارت کے لیے یہ سب کچھ کریں، لیکن اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ان کو رسائی چاہیے اس پانی تک، اور اس پانی کی رسائی کے لیے انہوں نے بیسکلی یہ ایک ملٹری پروجیکٹ ہے زیادہ تر کر کے، جو کہ ابھی نظر نہیں آ رہا لیکن آہستہ آہستہ یہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں گے اس کے شواہد. جس طریقے سے چائنا نے اور بھی ممالک میں یہ کیا ہے، افریقہ میں جبوتی میں انہوں نے اسی طریقے سے پہلے پورٹ لیا، اس کے بعد وہاں پہ نیول بیس بنا لی ہے. تو اسی طریقے سے سری لنکا کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ بھی شاید چائنا کا یہی پلان ہے کہ وہاں پہ بھی انہوں نے پورٹ دیا ہے اور وہاں پہ بھی نیول بیس بنائیں گے. تو چائنا جو ہے وہ اپنی ایک نیول اور جو ملٹری اسٹرینتھ ہے اس کو بڑھا رہا ہے، اور پاکستان کی جو ہمارے حکمران ہیں وہ آنکھیں بند کر کے ان کو چیزیں دے رہے ہیں. جہاں تک یہ ویسٹرن ممالک کا خیال ہے، یورپین ممالک کا خیال کی بات کریں یا امریکہ کی بات کریں، تو امریکہ یا یورپ جو ہے وہ اس بارے میں پریشان تو ہیں، ان کو نظر آتا ہے کہ وہ چائنا کے حوالے سے تھوڑا سا پریشان ہے، کیونکہ چائنا کا ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چلے چائنا اگر انویسٹمنٹ کر بھی رہا ہے، ٹریڈ کر بھی رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، نہ ڈیموکریسی ہے، نہ ان کے اندر کوئی اس طرح کی جمہوری روایات موجود ہیں. تو چائنا تو اپنے لوگوں پہ بھی مظالم کرتا ہے، باہر کے لوگوں پہ مظالم کرتا ہے. تو اس طریقے سے چائنا ایک اچھا ایگزامپل نہیں ہے، نہ اچھا ایک ٹریڈنگ پارٹنر ہے، نہ اچھا اکنامک پارٹنر ہے. تو یہ اس کی تشویش ہونی چاہیے، یورپین ممالک کو بھی ہونی چاہیے، امریکہ کو بھی ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ امریکہ اور جو یورپین ممالک ہیں وہ پاکستان کے ساتھ بڑے عرصے سے تجارت کرتے آئے ہیں، بڑے عرصے سے پاکستان کی مدد بھی کرتے آئے ہیں، امداد دیتے ہیں پاکستان کو، آئی ایم ایف امداد دیتا ہے. ابھی بھی اگر دیکھیں تو پاکستان کس طریقے سے آئی ایم ایف کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ امداد چاہیے. تو یہ ان تمام جو امداد پاکستان کو ملتی ہے ویسٹرن ممالک سے، اس کے حوالے سے ان کو کنڈیشنز لگانی چاہیے کہ جی آپ جو چائنا کے ساتھ یہ پروجیکٹس کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی ٹرانسپیرنسی لائیں، اس کے اندر کوئی جمہوری روایات قائم کریں. یہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں کہ بس آنکھیں بند کر کے چائنا کو آپ چیزیں دے دیں. لیکن اس میں جو زیادہ قصوروار ہے وہ نہ امریکہ ہے نہ وہ چائنا ہے، قصوروار تو پاکستان کے ایلیٹ ہیں، پاکستان کی جو پالیسی میکرز ہیں وہ ہیں، کیونکہ وہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں. وہ امریکہ کو بھی کہتے ہیں کہ جی ہاں ہم کچھ کریں گے، اور وہ چائنا کو بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم کچھ نہیں کریں گے. تو وہ دونوں طرف یہ جیو اسٹریٹجک پوزیشننگ جو ہے انہوں نے پاکستان نے بڑی اچھی طریقے سے بلیک میلنگ کرتے ہیں اپنی، کیونکہ ایک طرف چائنا ہے اور دوسری طرف ان کے امریکن انٹرسٹ ہیں وہاں پر. تو ان دونوں کے خلاف وہ آپس میں کھیلتے ہیں کہ اس کو اس کی بات جا کے بولی اور اس کو اس کی جا کے بات بولی. تو اب یہ جو ڈبل گیم ہے پاکستان کا، اس کو ایکسپوز ہونا چاہیے، اور ویسٹ کو اور امریکہ کو اور یورپ کو اس حوالے سے جو ہے ایک سخت پاکستان کو وارننگ دینی چاہیے، تنبیہ کرنی چاہیے کہ جی اس طریقے سے آگے نہیں چلے گا. دیکھیں آئی ایم ایف کی تو جو ڈیل ہے وہ تو بیسکلی پاکستان میں جس طریقے سے پاکستان نے اس وقت پچھلے دنوں میں پچھلے کچھ سالوں میں ابھی ڈیموکریسی سمٹ ہوئی تھی امریکہ میں تو وہ اس کو بائیکاٹ کیا تھا. اس کے علاوہ جو ہے یورپ کے حوالے سے انہوں نے اینٹی فرانس پاکستان کے اندر ایک سینٹیمنٹ پایا گیا، پھر اینٹی ویسٹ سینٹیمنٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے پاکستان کے اندر. تو یہ ساری چیزیں ویسٹ کو معلوم ہے اور وہ اس بارے میں بار بار سوال اٹھاتے ہیں کہ جی پاکستان میں ہمارے خلاف کیوں اتنی آپ مطلب اتنا ایک طریقے سے ایک جو بیانیہ ہے وہ ہمارے خلاف کیوں ہے. تو یہ پاکستان کا جو ایک ڈبل گیم ہے یہ چل رہا ہے، اور اس میں اب لیکن لگتا یہی ہے کہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، ممالک ہیں، انہوں نے آہستہ آہستہ اب اس بارے میں ان کو بھی اندازہ ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آئی ایم ایف کی جو ڈیل ہوئی ہے ہونی تھی، جو پیسے آنے ہیں اس میں ابھی بھی دیری ہے، اور انہوں نے پاکستان کو کے اوپر بہت ساری کنڈیشنز ایسی لگا دی ہیں جو پاکستان
پوری کرنے کے لیے مشکل سے پوری کرے گا. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بیسکلی یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی چائنا کے ساتھ جو پروجیکٹس ہوئے ہیں, چائنا کے ساتھ جو پارٹنرشپ ہو رہی ہے, اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ کیا پروجیکٹس ہیں, کس طریقے کی پارٹنرشپ ہے. اسی طریقے سے رشیا سے جو تیل خریدنے کی بات ہو رہی ہے وہ کیوں خرید رہے ہیں آپ, کیونکہ رشیا پہ سینکشنز ہیں ایٹسیٹرا. تو پاکستان کو ایک چوز کرنا پڑے گا کہ اس کو کس کیمپ میں رہنا ہے. اس نے یہ ویسٹرن ممالک کے کیمپ میں رہنا ہے, اس نے یہ چائنا کے کیمپ میں رہنا ہے, رشیا کے کیمپ میں رہنا ہے. وہ تمام کیمپوں میں نہیں رہ سکتا. اور اسی طریقے سے جو اسی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ مجھے جو لگتا ہے وہ یہی ہے کہ اسی وجہ سے اس وقت جو پاکستان کے اوپر پریشر ہے آئی ایم ایف کا اور باقی جو بین الاقوامی اس طریقے کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کا, یہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ تاکہ پاکستان ایک واضح پوزیشن لے اور واضح طور پہ اپنا بیان کرے کہ واضح طور پہ وہ کس کے ساتھ کھڑا ہے. وہ جمہوری روایات کے ساتھ کھڑا ہے یا وہ یہ اس طریقے کے ممالک کے ساتھ کھڑا ہے جو کہ اسی کی طرح پاکستان کی طرح مظالم ڈھاتے ہیں, مثلا چائنا ہو گیا یا رشیا ہو گیا. دیکھیے بلوچ جو موومنٹ ہے اس کے اندر اتار چڑھاؤ ہمیشہ سے آتا رہا ہے, بٹ یہ 50-60 سال سے چل رہی ہے موومنٹ, بلکہ اس سے بھی زیادہ. پاکستان جس وقت سو کالڈ پاکستان کی آزادی ہوئی, آزادی جو پارٹیشن ہوا, ہم جس کو پارٹیشن یا بٹوارا کہتے ہیں, جب وہ ہوا تو بٹوارے کے بعد سے بلوچستان پہ قبضہ ہے اور بلوچستان کے وہاں سے لوگوں کا جو ہے ان کا ایک لڑائی جاری ہے. اب اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے, لیکن اب یہ جو آخری ایک چڑھاؤ آیا ہے 2005-06 سے بگٹی کی کلنگ کے بعد, بگٹی کو جو جنرل مشرف نے قتل کیا اس کے بعد سے اکبر بگٹی کو, تو اس کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے کہ مڈل کلاس جو بلوچ ہے, جو ایجوکیٹڈ بلوچ ہے, وہ اب اس موومنٹ کا حصہ بن گئے ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستانی جو ریاست ہے انہوں نے جو ہے اپنی جو پہلے وہ گمشدہ کرتے تھے کبھی مطلب ایک گھر کے ایک افراد کو, اب تو پورا کا پورا گھرانہ اٹھا لیتے ہیں, پورا کا پورا پوری فیملیز اٹھا لیتے ہیں. اب اور اسی وجہ سے اب جب آپ ایک قوم کو اتنا دیوار سے لگائیں گے اور اس کے ساتھ نہ کوئی بات کریں گے, نہ مذاکرات کریں گے, پھر اس کا استحصال نہ صرف مظالم کے ذریعے کریں گے, بٹ اس کا استحصال اس طرح سے بھی ہو رہا ہے کہ نہ ان کے اوپر کوئی خرچہ ہوتا ہے, نہ بلوچ قوم کو. اگر آپ بلوچستان کا بھی جا کے حال دیکھیں تو وہاں پر بیسک ضروریات ہیں جو آپ کی وہ موجود نہیں ہے, نہ گیس ہے, نہ بجلی ہے, نہ پانی ہے. اب اور پھر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی وہ قوم جو ہے بلوچ قوم جو ہے اس کو وہ پاکستان کی طرف پیار کی نظر سے دیکھے, وہ کیسے دیکھ سکتی ہے؟ تو جب تک اپنا پاکستان اپنا جو ریاست ہے وہ اپنا رویہ تبدیل نہیں کرے گی اور جو بلوچ قوم ہے اس کے ساتھ ایک اس طریقے کا رویہ نہیں اختیار کرے گی جس میں ان کی درد کو سمجھا جائے, ان کی جو تکالیف ہے ان کو سمجھا جائے اور ان کو ایڈریس کیا جائے, اور ان کے اصل طور پہ ایڈریس کیا جائے, نہ کہ اس طریقے کے جو جھوٹے پروجیکٹس ہیں سی پیک والے اس طریقے سے کرے. تو جب تک یہ لگتا یہی ہے کہ جو بلوچ قوم ہے اس کی جو جنگ ہے پاکستان ریاست جو مقبوضہ ان کے بلوچستان کے حوالے سے وہ اس میں تیزی ہی آتی رہے گی, اور اس میں اور بلڈ شیڈ ہوگا اور اس کے اندر جو ہے تشدد بڑھے گا, کیونکہ ریاست کی طرف سے تشدد بڑھ رہا ہے تو بلوچ قوم کی طرف سے بھی تشدد بڑھے گا. اب یہ تو نہیں ہے کہ بلوچ ریاست جو ہے بلوچ قوم کو مارتی رہے اور بلوچ قوم جو ہے وہ بیٹھ کے صرف دیکھتی رہے یہ ساری مظالم اپنے ساتھ. تو اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ جو ایک نیا طریقہ کار جس میں خود کش بمبار بھی اب بلوچ قوم جو بلوچ جو لبریشن آرمی ہے وہ استعمال کر رہی ہے, جس میں عورتوں کا بھی استعمال ہونا شروع ہوا ہے. تو یہ جو عورتیں ہیں ان کو جو ہے نا ہماری جو پاکستانی میڈیا ہے یا جو ہمارے پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو دہشت گردی ہے. دہشت گردی کیسے ہے؟ ایک خاتون جو پڑھی لکھی خاتون ہے وہ اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو, اپنے سارے مطلب جو پیارے ہیں ان کو چھوڑ کے کام کر رہی ہے, تو اس کے اندر ایک کنوکشن ہے, اس کاز کی کنوکشن ہے, اس کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی ہے کہ اب اس کے پاس اور کوئی طریقہ کار نہیں رہا ہے پاکستانی ریاست سے لڑنے کا. تو یہ جب آپ ایک قوم کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ہی اس طریقے کا ری ایکشن آتا ہے, اور یہ پاکستان میں جو بلوچستان میں جو اس وقت ری ایکشن ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ پاکستانی ریاست نے اپنے مظالم جو بڑھائے ہیں وہ اس میں کمی نہیں آ رہی اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں.
دیکھیے بنگلہ دیش کے حوالے سے یہ ہمیشہ ہمیں کیا جاتا ہے کہ بلوچستان کیا اگلا بنگلہ دیش بنے گا، یا اسی طریقے سے خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی کہا جاتا تھا کہ جی جب یہ پشتون تحفظ موومنٹ سٹارٹ ہوئی تو اس بارے میں نے بھی لکھا تھا کہ جی کہ دوبارہ ایک بنگلہ دیش بنے گا. دیکھیے بنگلہ دیش اس وقت پاکستانی ریاست نے 1971 میں جس طریقے سے بنگلہ دیش کو خاموش کرانے کی کوشش کی اور وہاں پہ بنگالیوں کو مارنے کی کوشش کی اور ایک جینوسائیڈ ہوا بنگالیوں کا، تو وہی چیز اب پاکستان بلوچستان میں کر رہا ہے. وہی چیز اب پاکستان کچھ عرصے تک ابھی تک اور ابھی بھی خیبر پختونخوا میں جاری ہے اور قبائلی علاقوں میں جاری ہے. تو یہ پاکستانی ریاست جو ہے وہ کچھ نہیں سیکھ سکی ہے اپنے ماضی سے، نہ انہوں نے ماضی سے یہ سیکھا ہے کہ جس طریقے سے پہلے انہوں نے جو غلطیاں کی وہی غلطیاں دوبارہ کی کر رہے ہیں. تو یقیناً اسی جو پاکستان ہے وہ اس طرف ہی جا رہا ہے کہ جہاں پر پاکستان اس طریقے سے تو چل نہیں سکتا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہی ہوں گے. اور اس میں لیکن یہ ہے کہ جو بین الاقوامی جو فورسز ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے پاکستان کو کا جو ہے یہ جو طریقہ کار ہے یہ پاکستان کو امپلوژن کی طرف لے کے جا رہا ہے. مطلب اندرونی طور پہ پاکستان جو ہے وہ ایکسپلوڈ کرے گا، اور اس میں بڑا خطرناک ہے کیونکہ پاکستان میں اس وقت جو ہے پاکستان کو نیوکلیر آرمڈ ایک کنٹری سمجھا جاتا ہے، اس کے ایک نیوکلیر ایسٹس ہیں. تو ان کا کیا ہوگا اگر اس طریقے سے خانہ جنگی ہو گئی بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، سندھ کے اندر لوگ خوش نہیں ہیں. اور اس میں پھر جو ہے جو دوسرے ممالک ہیں آس پاس جس طریقے سے ایران ہو گیا یا افغانستان ہو گیا یا انڈیا ہو گیا، تو وہ بھی پھر ان تمام چیزوں کا فائدہ اٹھائیں گے. جیسے ہم نے دیکھا کہ جب بنگلہ دیش میں جب مظالم بڑھے تو بنگلہ دیش کے لیے مظالم بڑھنے کے بعد جب بنگلہ دیش کا جو فائنل ڈیسائسو آخری جنگ ہوئی وہ اس کے اندر جو ہے بیسیکلی انڈیا نے ہیلپ کیا تو بنگالی آزاد ہو سکے. تو لگتا یہی ہے کہ جو بلوچ قوم ہے یا خیبر پختونخوا میں جو پشتون قوم ہے ان کو جو ہے وہ اسی طرف ان کو دھکیلا جا رہا ہے کہ جی وہ آخر میں پھر ان کو جو کوئی بین الاقوامی سپورٹ آئے گی، ہیلپ آئے گی، اور پھر اس کے بعد پاکستان کے پھر ایک اور دفعہ ٹکڑا ہوگا اور ایک اور دفعہ پاکستان میں اسی طریقے سے ہم دوبارہ سے 1971 کو ریپیٹ ہوتا ہوا دیکھیں گے. بالکل مطلب ابھی تک تو منظور پشتین سے میری خود بھی بات ہو چکی ہے کافی دفعہ، تو وہ یہی بار بار کہتے ہیں کہ جی ہم تو پرامن لوگ ہیں، لیکن یہ تو منظور پشتین کا کہنا ہے نا کہ ابھی ہم پرامن ہیں. کل کو منظور پشتین کے ساتھ کس طریقے سے اگر یہ پیش آتے ہیں فار ایگزامپل، اور ہمیں پتا ہے کہ جی پھر علی وزیر کو ابھی دوبارہ انہوں نے اریسٹ کر لیا پھر چھوڑ دیا، اس کے علاوہ اور بہت سارے جو پی ٹی ایم کے لوگ ہیں وہ ان کو جو ہے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، وہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غائب ہیں، گمشدہ ہیں. تو یہ کب تک جو پشتون قوم ہے وہ برداشت کرے گی؟ ابھی تک تو منظور پشتین نے ان سب کو ایک طریقے سے خاموش رکھا ہوا ہے، ایک طریقے سے کہا ہوا ہے کہ جی ابھی آپ جو ہے انتظار کریں اور ہم جو ہے پاکستانی ریاست سے لڑنے کے طور پہ اس طرح سے نہیں لڑیں گے، ہم پاکستانی طور سے پرامن طریقے سے لڑیں گے. لیکن وہی والی بات ہے جب پاکستانی جو ریاست ہے وہ بار بار ان کے اوپر مظالم ڈھائے گی، بار بار ان کو تشدد کا نشانہ بنائے گی، ان کو غائب کرے گی، جیلوں میں ڈالے گی، ان کے خلاف جھوٹے کیس بنائے گی، تو کب تک ایک قوم خاموش رہے گی؟ تو پشتون قوم ابھی تو منظور پشتین کی وجہ سے اور اس کا جو طریقہ کار ہے، اس کا جو نظریہ ہے اس کی وجہ سے پرامن رہ رہی ہے. لیکن کل کو منظور پشتین نہیں ہوتا ہے تو آگے کیا ہوگا؟ اگلا لیڈر جو ہوگا پشتون تحفظ موومنٹ کا، کیا وہ اتنا خاموش رہے گا؟ کیا وہ اتنا تحمل کا مظاہرہ کرے گا؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر پاکستانی ریاست اسی طریقے سے چلتی رہی تو پشتون جو قوم ہے وہ خاموش بیٹھے گی. اور پشتون قوم پھر یہ ہے کہ پشتون قوم کے اندر سے بھی ہمیں نظر آئے گا کہ وہاں سے بھی ایک پرتشدد ری ایکشن آ سکتا ہے. دیکھیں جی ڈی جی آئی ایس پی آر جو بھی کہتے ہیں نا اس کو اب میں تو نہیں مانتا، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے میں ان کو تو نہیں جانتا، لیکن اس سے پہلے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ میری بات بہت روابط رہے، کیونکہ ہم پاکستان میں جب کام کرتے تھے تو وہاں پہ ان کے سامنے پیشی ہوتی تھی تو وہ پبلکلی کچھ اور بولتے تھے اور پرائیویٹلی کچھ اور بولتے تھے. تو یہ جو آئی ایس پی آر ہے اس کا کام ہی پروپیگنڈا کرنا ہے، جھوٹ پھیلانا ہے، اور اس میں ان کا کوئی بھی ان کی بات کو سچ نہیں مان سکتے. تو انہوں نے ابھی کورٹ مارشل کا کہا ہے
لیکن جب تک وہ لوگ جو ہے جن کو کورٹ مارشل کیا ہے ان کو سامنے نہیں لے کر آئیں گے, ہمیں بتائیں گے نہیں ان کے بارے میں کیا ڈیٹیلز تھیں, ان کو کس طریقے سے ان کو سزائیں ہوئی ہیں, کیا طریقہ کار اپنایا گیا, تو اس کے بغیر تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ ان کی بات کیسے مان لیں ہم, کیونکہ 10,000 دفعہ پاکستانی فوج نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں جو کہ بعد میں جھوٹ نکلی ہیں. بھلے وہ ان کی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو, مطلب اس حد تک کہ ابھی وہ ہمیشہ ایک بات یاد آتی ہے, ابھی ریسنٹلی جو ہے جب ایک وہ لشکر طیبہ کا یا جماعت الدعویٰ کا ایک گروپ کا بندہ تھا ساجد میر, اس کو پاکستانی ریاست اور فوج نے کہا کہ نہیں وہ تو مارا گیا ہے, اس کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کر کے بولا کہ نہیں وہ اس کو ہم نے پکڑ لیا ہے. تو مطلب یہ اگر ایک مرے ہوئے آدمی کو زندہ کر سکتے ہیں تو ان کی کیسے آپ کسی بات پہ بھروسہ کر سکتے ہیں. تو پاکستانی فوج کا جو یہ جو ابھی جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی, اس بارے میں اس حوالے سے میں کسی بھی بات کو نہیں مانتا جب تک مجھے خود انڈیپینڈنٹلی نہیں پتا چلے. دوسرا یہ کہ جو مئی 9 میں جو واقعات ہوئے اور اس کے اندر جس طریقے سے عمران خان کو انہوں نے جو ہے پھنسایا, تو میرا اپنا پرسنل خیال یہ ہے کہ پاکستان فوج جو ہے وہ عمران خان پروجیکٹ بنایا اور اس کے بعد وہ پروجیکٹ ان کے ہاتھ سے نکل گیا, اور یہی ہمیشہ سے ہوا ہے. یہ انہوں نے پہلے نواز شریف کو بھی اسی طریقے سے بنایا تھا, اس سے پہلے بھٹو کو بھی اسی طریقے سے بنایا تھا, ایم کیو کو بھی اسی طریقے سے بنایا تھا, اور یہ تمام جو پروجیکٹ ہے پھر ان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان کے اوپر سختی کرتے ہیں. تو اب عمران خان کے حوالے سے بھی یہی ایک طریقہ کار اپنایا انہوں نے کہ اس کو پہلے بنایا, تو اس کے بعد جب وہ ہاتھ سے نکل گیا تو وہ ڈھونڈ رہے تھے کوئی کہ کسی طریقے سے اس کو عمران خان کو کنٹرول کر سکے. اور وہ مئی 9 کو جب انہوں نے عمران خان کو اریسٹ کیا اور جس طریقے سے غلط اریسٹ کیا, اس کے بعد ایک وائلنٹ طریقے سے, تو انہوں نے ایکسپیکٹ کیا کہ لوگ ریئیکٹ کریں گے, اور اس ریئیکشن کے اندر میرا اپنا پرسنل خیال یہ ہے کہ جو ہماری پی ٹی آئی کی جو قوم ہے وہ تو بہت ڈرپوک قسم کی قوم ہے, شہری قوم ہے, تو وہ تو جا کے بیسکلی احتجاج کرنا چاہ رہی تھی, لیکن اس کے اندر انہوں نے اپنے لوگ ڈالے ہوں گے جس طریقے سے عمران خان بار بار کہتے آئے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے لوگوں کے اندر انفلٹریٹ کیا ان کے لوگوں کو. اور یہ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے ٹی ایل پی دھرنے کے دوران, جب تحریک لبیک پاکستان کا دھرنا ہوا تو پاکستانی یہ جو ٹی ایل پی کے لوگ تھے ان کے اندر آئی ایس آئی کے لوگ موجود تھے جو کہ جنہوں نے توڑ پھوڑ کی اور چلاؤ گراؤ کیا تاکہ حکومت کو ڈرایا جا سکے. تو اسی طریقے سے اس وقت بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ پاکستانی جو آئی ایس آئی کے جو لوگ ہیں وہ ان کے اندر انفلٹریٹ کیا ہو, ان کراؤڈز کے اندر, ان جمگھٹوں کے اندر اور ان لوگوں کے اندر, اور اکسایا ہو کہ جی جاؤ اس کو جلاؤ, جاؤ اس کو مارو, اس کو توڑو, اس کی توڑ پھوڑ کرو. تو یہ تاکہ جو ہے ایک جواز بن سکے کہ پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے, اور یہ اس کے بعد انہوں نے جواز بنا لیا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے پی ٹی آئی کا خاتمہ کیا جا رہا ہے. لیکن جو فوج کے جو بڑے جنرل ہیں نا ان کے اندر یقیناً آپس میں جو ہے نا مسائل ہیں, کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب جنرل باجوہ نے ایکسٹینشن لی, اس سے پہلے جنرل کیانی نے ایکسٹینشن لی, اور اس سے پہلے مشرف نے 9-10 سال گزار دیے آرمی چیف بنتے ہوئے, تو بہت سارے جنرلوں کا جو ہے نا جو حصہ تھا وہ مارا گیا. اب ان کو اگر وہ یہ چیزیں نہیں ہوتی تو وہ آگے پروموٹ ہوتے, ان کو زمینیں زیادہ ملتی, ان کا ایسٹس بڑھتے, ان کو زیادہ پاور ملتی, اور یہ سب چیزیں ماری گئیں. تو یہ جنرلز آپس میں گیم کھیلتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور ہمیں پتا ہے کہ جس طریقے سے جنرل فیض جو پچھلے آئی ایس آئی چیف تھے وہ کس طریقے سے عمران خان کو اکسا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ عمران خان جا کے جو چیزیں کرے, تو اس کے بعد جو ہے وہ آرمی چیف بننا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں بن پائے. اور یہ تمام جو گیم ہے یہ بیسکلی جنرلز آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھیلتے ہیں, کیونکہ جنرلز آپس میں بٹے ہوئے ہیں, کیونکہ اب اتنے جنرل ہو چکے ہیں کہ ان جنرلز میں ان کا یہ ہوتا ہے کہ جی ہم پروموٹ ہو جائیں, ہم آگے آرمی چیف بن جائیں, ہمارے پاس وہ پاور آ جائے, اور ایک جنرل جو ہوتا ہے وہ پھر بیٹھ جاتا ہے کرسی پہ آ کے اور وہ اٹھتا ہی نہیں ہے, ہٹتا ہی نہیں ہے, جیسے جنرل باجوہ نے کیا. تو اس کی وجہ سے جو باقی جو جنرل تھے ان کا ایک طریقے سے مطلب حق مارا گیا ان کو لگتا ہے. تو پھر اس کے بعد جب وہ حق مارا گیا ان کو لگتا ہے تو پھر وہ اس طریقے کی سازشیں کرتے ہیں کہ جس میں پھر وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک طرف پی ٹی آئی کھڑی ہوئی ہے, تو ایک طرف پی ڈی ایم کھڑی ہوئی ہے, تو ایک طرف اور گروپس ہیں. تو یہ تمام جو پولیٹیکل سیاستدان جو سیاسی گروپس ہیں, یہ سیاسی گروپس آپس میں جب لڑتے ہیں تو یہ لڑائی آپس میں ایکچولی جنرلز کی لڑائی ہوتی ہے.